नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इलम स्टोरी टीवी। इलम स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हस्पानिया के एक गांव में दो गरीब मोची रहते थे। वो दोनों गुजर बसर के लिए बड़ी मेहनत से काम करते। इनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसकी पैदावार इनके लिए काफी हो जाती। इत्तेफाक से एक नया मोची गांव में आ गया। गांव के सब लोग उससे जूते मुरम्मत करवाने लगे। इस साल सर्दी और बारिश की वजह से जौ की फसल खराब हो गई थी। यहां तक कि दोनों भाइयों को गुजारा करना मुश्किल हो गया। उनकी झोंपड़ी गांव के बाहर थी। इससे आगे एक जंगल था। सख्त बर्फबारी से जंगल के दरख्तों पर बर्फ जम गई थी। इनकी झोंपड़ी के बाहर एक दरख्त गिरा पड़ा था। दोनों भाइयों ने दरख्त को काटकर उसकी लकड़ी चिराई और फिर दरख्त के खोखले तने को झोंपड़ी के अंदर ले गए और इस पर बैठकर आग तापने लगे। कुछ देर बाद इन्हें दरख्त के खोखले तने में से कोयल के कूकने की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही एक कोयल वहां से निकली और सामने मेज पर जाकर बैठ गई। दोनों भाई इस परिंदे को देखकर बहुत हैरान हुए, लेकिन उन्होंने उस वक्त ज्यादा हैरानी जाहिर की जब कोयल ने इंसानी आवाज में कहा, यह कौन सा मौसम है? आदल ने कहा, यह सर्दी का मौसम है और बर्फबारी हो रही है। कोयल बोली, अच्छा, मैं तो आग की गर्मी की वजह से समझ बैठी कि मौसम गर्मा आ गया है। तुमने घोंसला खराब और बर्बाद तो कर दिया है, इसलिए अब गर्मियों के आने तक मुझे अपने साथ रहने दो। मेरे लिए दरख्त के तने का सुराख ही काफी था। जब गर्मियों का मौसम आएगा तो मैं अपने सफर पर रवाना हो जाऊंगी। वापसी पर मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा लाऊंगी जिससे तुम्हारी तमाम मुसीबतें कम हो जाएंगी। आदल बोला, तुम बहुत शौक से हमारे साथ रह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए एक घोंसला बना देता हूं। तुम गर्मियों के आने तक इसमें आराम करो। तुम्हें भूख लग रही होगी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने हिस्से की आधी रोटी दे दी है। कोयल ने वो रोटी खाई और पानी पिया। फिर वो आदल के बनाए हुए घोंसले में जाकर बैठ गई। एक दिन सुबह सवेरे कोयल की कू कू की आवाज सुनकर वो बेदार हो गया। उसके सामने एक खिड़की थी। खिड़की में कोयल बैठी थी और अपनी कूक के साथ बाहर के आने का इंतजार कर रही थी। उसने कहा, अब मैं दुनिया के सफर पर जा रही हूं ताकि हर जगह बाहर के आने का पैगाम पहुंचा दूं। अब तुम मुझे बताओ कि वापस आते वक्त तुम्हारे लिए मैं कौन सा तोहफा लाऊं? लालच से रहमू की आंखें चमकने लगी। वो बोला, तुमने तो दुनिया का कोना कोना देखा हुआ है। तुम मेरे लिए कोई बड़ा सा हीरा या कीमती मोती ले आओ ताकि हमारी मुसीबतों में कमी हो सके। कोयल बोली, मुझे हीरे जवाहरात का तो पता नहीं। ये चट्टानों के अंदर छुपे होते हैं और मोती दरियाओं की तहों में होते हैं, इसलिए इनका निकालना मेरे लिए मुमकिन नहीं। यहां से बहुत दूर एक कुआं है जिसके किनारे पे दो दरख्त हैं। इनमें एक सुनहरी दरख्त कहलाता है। इसके पत्ते भी सोने के पत्ते हैं, और एक जैतून का दरख्त है। ये हमेशा हरा भरा रहता है। उसके मुतल्लक मशहूर है, जो कोई उसके पत्तों को पास रखेगा उसकी थल और दानिश में इजाफा हो जाएगा और मुसीबत के बावजूद उसका दिल मुतमईन रहेगा। अगर वो किसी झोंपड़ी में रहता है तो अपने आप को महल में रहने वालों से ज्यादा खुशो खुरम समझेगा। आदल बोला, प्यारी कोयल, तुम मुझे जैतून का वो पत्ता लाकर देना। रहमू बोला, तुम बिल्कुल अहमक हो। तुमने सोने का पत्ता क्यों नहीं मांगा? प्यारी कोयल, तुम मुझे सोने का पत्ता लाकर देना। कोयल ने इन्हें अल्लाह हाफिज कहा और खुली हवा से बाहर की तरफ चली गई। वो मैदानों और चरागाहों से होती हुई उड़ती चली जा रही थी। उसके साथ वो कू कू की आवाजें निकालती और बाहर का पैगाम सुनाती हुई जा रही थी। उस साल दोनों भाइयों ने बहुत तंगी से वक्त गुजारा था। लोगों ने उनसे जूते मुरम्मत करवाना भी बंद कर दिए थे। इनकी बाजरे की फसल भी कम हुई थी और इस साल पैदावार कम होने की वजह से उनकी नौबत फाका कशी तक जा पहुंची थी। बाहर का मौसम शुरू हुआ तो किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी
ان کو کوئل کی آواز کو کو کی سنائی دی۔ کوئل نے کہا، میرے دوستو دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے تحفے لائی ہوں۔ عادل نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کوئل ان کی جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ اس کی چونچ میں 2 پتے تھے، ایک بہت بڑا سونے کا پتا اور دوسرا زیتون کا پتا۔ کوئل نے سونے کا پتا رحمو کو دیا اور زیتون کا پتا عادل کو دے دیا اور کہنے لگی کہ میں دنیا کے آخری کونے مر سے تمہارے لیے یہ پتے لے کر آئی ہوں۔ تم مجھے کھانے کو کچھ دے دو، مجھے ابھی شمالی علاقوں میں جانا ہے تاکہ میں وہاں بہار کے آنے کی خوشخبری سنا دوں۔ عادل نے اپنے حصے کی روٹی کوئل کو دی۔ کوئل روٹی کھانے لگی۔ رحمو سونے کا پتا پکڑ کر عادل کو دکھا کر بولا، تم نے میری عقل دیکھی ہے، اب تم بھی اس طرح کا پتا منگوا لو۔ کوئل عادل سے بولی، اگر تم اپنے لیے سونے کا پتا منگوانا چاہتے ہو تو مجھے بتا دو، میں اگلے سال تمہارے لیے بھی لے آؤں گی۔ عادل بولا، تم میرے لیے زیتون کا ہی پتا لے کر آنا، تم میرے لیے سونے کا پتا بالکل نہ لانا۔ یہ سن کر کوئل اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئی اور رحمو دانت پیس کر بولا، تم نے دولت مند ہونے کا سنہری موقع اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ زیتون کے پتوں سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، آخر تم رہے نہ وہی بدھو کے بدھو۔ رحمو اس کی جلی کاٹی باتیں سناتا رہا، لیکن جواب میں عادل ہنس کر کہتا کہ بھائی، قناعت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، یہ مال و دولت سب آنی جانی چیز ہے۔ رحمو غصے میں ہو کر بولا، آج سے میرے اور تمہارے راستے جدا جدا ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے سنہری پتا اٹھایا اور جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ گاؤں والوں میں سے جس نے عادل کی بے وقوفی سنی وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ سب لوگوں نے رحمو کی عقل مندی کی داد دی۔ اب وہ رحمو نہیں رہا تھا بلکہ چودھری رحمت خان بننے لگا تھا، اور چند ہی دنوں کے بعد وہ چودھری رحمت خان کہلانے لگا۔ امیر ہونے کے کچھ عرصے بعد رحمت خان نے شادی بھی کر لی۔ شادی میں گاؤں کے سب لوگ شامل تھے، مگر عادل کو شادی نامہ نہیں بھیجا گیا تھا، کیونکہ رحمت خان کے خیال کے مطابق وہ غریب اور بے وقوف آدمی تھا اور خاندان کے نام پر دھبا تھا۔ اب رحمت خان امیرانہ شان و شوکت والی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن عجیب بات تھی، وہ اور اس کی بیوی ہمیشہ ناخوش رہتے تھے، اور اخراجات پورے کرنے کے لیے رحمت خان کو وہ پتے کو توڑ توڑ کر بیچنا پڑا جو سونے کا تھا۔ آخر ایک دن پتے کا آخری ٹکڑا تک بک گیا۔ رحمت خان پہلے کی طرح مفلس ہو چکا تھا۔ جب موسم بہار شروع ہوا تو کوئل کی پھر آواز آئی۔ رحمت خان اور اس کی بیوی نے کوئل کی خوب خاطر مدارت کی، لیکن کوئل کی طرف سے کوئی توجہ نہ کی گئی۔ وہ بولی، میں غریب عادل کے گھر کی روکھی سوکھی روٹی کھانا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ اس طرح نہ جانے کتنے ہی سال گزر گئے، رحمت خان نے سونے کے پتے منگوانے نہیں چھوڑے اور وہ سونے کے پتے لیتا رہا، لیکن عادل زیتون کے پتوں پر شکر گزاری کرتا رہا۔ ایک دن اس ملک کا بادشاہ شکار کھیلتا ہوا یہاں پر آ نکلا۔ وہ بہت فکر مند اور پریشان رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا شہزادہ شاہ رخ نافرمانی کرتا تھا۔ وزیر اس کے خلاف سازش کرتے رہتے تھے۔ شمالی علاقے میں بغاوت ہو چکی تھی، ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ ان باتوں نے بادشاہ کو چین و سکون سے بیٹھنا حرام کر رکھا تھا۔ اچانک بادشاہ کی نظر عادل پر پڑی۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ کسی وقت کا بھوکا ہے، لیکن پھر بھی وہ مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ عادل نے بتایا کہ عالی جاں، قناعت سب سے بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ کو عادل کی بات پسند آئی۔ وہ بہت دیر تک عادل کے پاس رہا۔ اسے عادل کی باتیں سن کر کافی سکون ملا۔ عادل کے پاس بادشاہ کے آنے اور پھر اس کی پریشانی کے دور ہونے کی خبر سارے ملک میں پھیل گئی۔ بہت دور تک لوگ اس کے پاس آتے اور اپنی پریشانی کا حل پوچھتے، اور پھر خوش ہو کر اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ امیر لوگ اسے انعام دیتے اور غریب لوگ ڈھیروں دعائیں۔ اب عادل بھی اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے لگا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے عادل کو بلانے کے لیے اپنے خادم کو بھیجا۔ خادم عادل کی جھونپڑی میں پہنچا
اور اس نے بادشاہ سلامت کا پیغام عادل کو دیا کہ بادشاہ نے اسے فوراً اپنے پاس بلایا ہے۔ عادل نے کہا کل صبح بہار کا پہلا دن ہے، میں سورج نکلنے سے پہلے کہیں نہیں جا سکتا۔ خادم عادل کی جھونپڑی سے کھڑا ہی تھا کہ اگلے روز کوئل آئی۔ اس نے زیتون کا پتا عادل کو دیا۔ عادل نے کہا کہ پیاری کوئل، بادشاہ نے مجھے اپنے دربار میں بلایا ہے، کیا تم مجھ سے ملنے کے لیے محل آیا کرو گی؟ کوئل بولی، اونچے اونچے محل حقیقت میں قید خانے ہوتے ہیں، یہاں نفرت و عداوت اور جھگڑے ہوتے ہیں، ایسی جگہ میرا دم گھٹتا ہے، میں تم سے ملنے کے لیے وہاں نہیں آ سکوں گی۔ تم زیتون کے ان پتوں کی حفاظت کرنا اور ان کو اپنے پاس سے کبھی جدا نہ کرنا۔ کوئل نے روٹی کھائی اور کہنے لگی، اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ عادل کو کوئل کی جدائی پر بہت دکھ ہوا۔ اس نے زیتون کے پتے چمڑے کی کرتی کے استر میں سی لیے اور پھر یہی کرتی پہن کر بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو اسے دیکھ کر سب حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ آخر بادشاہ نے اس معمولی سے آدمی کو کیوں بلایا ہے؟ جب سب نے اس سے گفتگو کی تو ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ دربار میں بھی بہت تبدیلی آ گئی، لوگ آپس کی رنجشیں بھول گئے، ان کے دل ایک دوسرے کی نفرت سے پاک ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے عادل کے لیے ایک مخصوص کمرہ بنوا دیا۔ بادشاہ کے تخت کے برابر عادل کی کرسی رکھ دی گئی۔ درباریوں نے اس کی خدمت میں بہت سے تحفے پیش کیے۔ وزیروں نے ریشم اور سونے کی تاروں سے بنا ہوا لباس پیش کیا، لیکن موچی نے چمڑے کی کرتی پہننا کبھی نہ چھوڑی۔ سب کو یہ کرتی بہت بری لگتی تھی، حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی۔ بادشاہ نے کہا تم یہ کرتی فقیر کو کیوں نہیں دے دیتے؟ عادل نے کہا علی جا، دربار میں آنے سے پہلے میرا یہی لباس تھا، اور یہ لباس پہننے سے مجھے کچھ غرور اور تکبر جیسی چیزیں بالکل بھی نہیں گھیرتی۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے کہا کہ آئندہ کوئی بھی عادل سے کرتی کے متعلق بات نہیں کرے گا۔ اگلے سال کوئل پھر آئی۔ اس دفعہ وہ رحمت خان کے لیے سونے کے 2 پتے لے کر آئی۔ اب عادل کے لیے زیتون کا پتا لانے کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ رحمت خان نے پتے فضول خرچیوں میں ختم کر ڈالے۔ اس کی بیوی نے کہا، نہ ہم کب تک ایسی تنگی میں زندگی گزارتے رہیں گے؟ تمہارا بھائی عادل کتنی شاہانہ زندگی بسر کر رہا ہے، تم بھی اپنے بھائی کے پاس محل میں جاؤ، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں کہیں کا نواب بنا دے گا۔ رحمت خان نے اپنا سامان باندھا اور سونے کے پتے کو ایک رومال میں لپیٹا، پھر سفر کے لیے روانہ ہوا۔ وہ بہت دیر سفر کرتے کرتے تھوڑی دیر جنگل میں ایک جگہ پر رک گیا۔ اسے وہاں پر تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے اسے کوسنا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ تم بہت بے وقوف ہو، تم نے سفر کے لیے سونے کا پتا کیوں نہیں بیچا تاکہ ہم کوئی سواری ہی خرید لیتے اور بڑی آسانی سے محل میں پہنچ جاتے۔ وہ کسی جنگل میں ٹھہرے، وہاں کوئی بڑھیا بہت دیر سے ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ درخت کے پیچھے چھپی ان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے پتا بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ درخت کے پیچھے سے نکل کر ان کے پاس گئی اور کہنے لگی، عالی قدر نواب صاحب اور صاحبہ کے نیز کا سلام قبول فرمائیے۔ انہوں نے پوچھا، تم نے کیسے جانا کہ ہم نواب ہیں؟ عالی قدر شکل و صورت سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ سرکار کیا مجھے میزبانی کی عزت بخشیں گے؟ بڑھیا نے ایسی خوشامد کی کہ دونوں اس کے جال میں پھنس گئے۔ کہنے لگی، سرکار آؤ، آپ کو بھوک تو لگی ہوگی، آپ نے ہمیشہ مزے مزے کے کھانے کھائے، آج میرے کھانا بھی کھا کر دیکھیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے۔ انہوں نے اس کا کھانا پیٹ بھر کر کھایا اور پھر اس نے شربت پیش کیا۔ اس میں کوئی نشہ آور چیز ملی ہوئی تھی۔ شربت پیتے ہی ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ بڑھیا کے 2 بیٹے بھی اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب ان کی آنکھیں بند ہو گئیں تو اس نے اپنے بیٹوں کو چیخ کر بلایا کہ جلدی آؤ اور سارا سامان سمیٹو، سونے کا پتا بھی اٹھا لو۔ بڑھیا نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آج کچھ لے کر آئے ہو یا ویسے ہی میرا منہ دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امی جان، آج ہم محل کے پاس سے گزر رہے تھے، اوپر سے کسی نے ایک کرتی نیچے پھینکی۔ یہ کرتی ہے تو بیکار، مگر یہ آپ کو دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ کیا کرنی ہے؟ اس نے یہ کرتی رحمت خان پر ڈال دی۔ انہوں نے سارا سامان سمیٹا، تینوں ہنسی خوشی چلے گئے۔
بہت دیر بعد رحمت خان اور اس کی بیوی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا سارا سامان لوٹا جا چکا ہے اور پتہ بھی وہاں پر موجود نہیں۔ شام کو کافی سردی ہو گئی۔ رحمت خان نے وہ کرتی پہن لی جو اس کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ کرتی پہنی، اس کا دل عجیب سا محسوس کرنے لگا اور وہ مطمئن سا نظر آنے لگا۔ اس کی بیوی بھی مطمئن ہو گئی، وہ یہیں رہنے لگے۔ انہوں نے یہیں ایک گھر بنا لیا اور مطمئن زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ اب اس طرح کی پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے جیسا کہ عادل کی زندگی تھی۔ عادل کی زندگی میں پرسکونی تو کرتی کے ساتھ ہی تھی، جب کرتی نہ رہی تو پھر وہ بے سکونی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ دربار میں پھر رنجشیں اور عداوتیں آہستہ آہستہ بڑھنے لگیں۔ وزیر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے کیونکہ وہ کرتی کی وجہ تھی جب سکون تھا، اب کرتی کے نہ ہونے کی وجہ سے بے سکونی پھیلتی چلی گئی تھی۔ عادل کو سب موچی کہہ کر پکارنے لگے اور کہنے لگے کہ اس موچی کا یہاں پر کیا کام ہے، اسے یہاں سے باہر نکال دیا جائے۔ اسے بادشاہ کے حکم سے باہر نکال دیا گیا اور اس کی ہر چیز بھی ضبط کر لی گئی۔ جب وہ باہر گیا تو ایک راہگیر اسے ملا اور کہنے لگا کہ آج صبح ایک کرتی یہاں پر گری تھی اور اب کرتی کا مالک باہر، یہ کیسے؟ عادل اس کی منتیں کرنے لگا کہ کیا تم مجھے اس کرتی کا پتہ بتا سکتے ہو کہ وہ کس کے پاس ہے؟ راہگیر نے کہا، ایک لڑکا وہ کرتی اٹھا کر جنگل کی طرف بھاگا ہے۔ عادل بولا، اگر تم مجھے اس لڑکے کے پاس لے جاؤ تو میں تمہیں بہت سا انعام دوں گا۔ راہگیر بولا، تم اس راستے پر چلتے رہو، جب یہ راستہ ختم ہو جائے گا تو وہاں ایک گھر آئے گا، شاید تمہاری کرتی کے متعلق کوئی تمہیں بتا سکے۔ عادل نے اپنا پرس اس کو انعام میں دیا اور اسی راستے پر چل پڑا اور اس مکان تک پہنچ چکا۔ جب وہ مکان میں پہنچا تو اس نے اس کے اندر دیکھا تو اسے رحمت خان سویا ہوا نظر آیا۔ اس کی بیوی بھی پاس بیٹھی ہوئی اور ساتھ کرتی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے سلام کیا اور اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، میں راستے سے بھٹک گیا ہوں۔ وہ کہنے لگی، بھائی صاحب ذرا دھیمی آواز میں گفتگو کریں، میرا شوہر سویا ہوا ہے۔ عادل کہنے لگا کہ دراصل بادشاہ کے دربار کا ملازم ہوں۔ وہ کہنے لگی، اچھا تو بتائیے کہ دربار کا کیا حال ہے؟ میں بھی اسی کے محل کے خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن اب اس احمقانہ سوچ پر ہنستی ہوں۔ عادل نے کہا کہ آپ وہاں کیوں جانا چاہتی تھی؟ اس عورت نے عادل کو سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ کس طرح سے بڑھیا نے وہاں پر یہ کرتی پھینکی تھی۔ عادل نے کہا کہ بی بی میرے پاس ایک کوٹ ہے، تم ایسے کرو یہ کوٹ رکھ لو اور وہ کرتی مجھے دے دو۔ رحمت خان کی بیوی نے اسے اٹھایا اور کہا کہ یہ دیکھ، میں نے کرتی دے کر تمہارے لیے کتنا پیارا کوٹ لیا ہے۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ عادل اس کا بھائی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے اسے زور سے گلے لگایا اور پوچھنے لگا، بھائی تم دربار سے کیوں آئے ہو؟ وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں دربار میں اچھے دن بھی گزارے ہیں اور جھونپڑی میں رہ کر بھی زوال کی زندگی گزار چکا ہوں، لیکن مجھے جیسا مزہ اپنی جھونپڑی میں آیا تھا وہ محل کے اندر کبھی نہیں آیا، اور میں واپس اپنی جھونپڑی میں جا رہا ہوں۔ دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے گھر کا راستہ لیا اور وہاں جا کر دوبارہ موچی بن کر لوگوں کے جوتے مرمت کرنے لگے۔ کوئل اب بھی موسم بہار میں ان سے ملنے کے لیے آئی اور اب دونوں کے لیے زیتون کے پتے لائی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔